नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला क्या है, 56 अरब रुपए की बरामदगी की असल कहानी क्या है, इस पूरी सूरत हाल में 3 मरकज़ी किरदार कौन हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस नौयत के 2 अहम और बड़े फैसले किए हैं, इन फैसलों के 3 बुनियादी मकासद क्या हैं, 3 बच्चों की शहादत कैसे हुई और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और 56 अरब रुपए की बरामदगी का मामला क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बड़े फैसले किए और इसके साथ ही एक जो ताज़ा तरीन खबर आई है और एक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उससे भी आपको आगाह करते हैं, क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ नए और इंतहाई तकलीफ़देह इंकशाफात किए गए हैं। पहले जब ये खबर आई थी तो इस खबर के हवाले से ये हकायक मंजर आम पर नहीं लाए गए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले की एक अंदरूनी कहानी सामने आई है। तो मामला ये है कि ग्वादर में जो खुदकुश हमला हुआ है, अब उस हवाले से कुछ नए और सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब चीनी वर्कर्स जो ग्वादर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उनका 3 गाड़ियों का एक काफ़िला था और ये काफ़िला कोस्टल हाईवे से गुज़र रहा था। एन उस वक्त एक बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। अगरचे उस वक्त इस काफ़िले के अतराफ भी पाक फ़ौज की डिप्लॉयमेंट थी, जो पाकिस्तान पुलिस के अहलकार हैं उनकी डिप्लॉयमेंट भी थी, लेकिन उसके बावजूद अचानक एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और इस काफ़िले में शामिल जो चीनी अहलकारों की गाड़ियां थी उनको भी। और वो सूरत हाल ऐसे बनी कि जब ये काफ़िला कोस्टल हाईवे से गुज़र रहा था तो ऐन उस वक्त पर एक कॉलोनी से एक लड़का निकला और इसने इस काफ़िले की जानिब लपकने की कोशिश की और ये कोई सिर्फ 30 से 35 मीटर दूर था ये लड़का। अब इस लड़के को उस वक्त ये नहीं मालूम था कि कई फ़ौजी अहलकार उस वक्त ऐसे भी थे जो सादा कपड़ों में मलबूस थे, लेकिन उनका असल मकसद यही था कि इस कॉन्वाय को सिक्योरिटी दी जाए। अब इन्हीं फ़ौजी अहलकारों में से एक ऐसा अहलकार जो कि सादा कपड़ों में मलबूस था, उसने इस लड़के को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद ये लड़का कोई 10 से 15 मीटर दूर भागा और वहाँ इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। जिसके बाद हुआ ये कि 2 बच्चे जो पाकिस्तानी वो तो मौके पर शहीद हो गए, जबकि एक जो चीनी बाशिंदा था वो इसके अंदर ज़ख्मी हुआ। बाद में बताया गया कि उसकी कंडीशन स्टेबल है, यानी उसकी हालत नाजुक नहीं है, लेकिन अब ये इंकशाफ किया गया है कि जो तीसरा बच्चा ज़ख्मी हुआ था इस धमाके में वो भी अब शहीद हो गया है। ताहम जो चीनी बाशिंदा है जो ज़ख्मी था उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी हालत जो है वो बेहतर हो रही है। अब इस मामले में एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, यानी BLA ने। और BLA के मुतल्लिक ये बात बिल्कुल एविडेंट है कि उनका एक जो कमांडर था जिसका नाम अच्छू बलोच था, उस अच्छू बलोच के मुतल्लिक खुद भारतीय मीडिया ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, दीगर अखबारात ने और दीगर चैनल्स ने ये तस्दीक की थी कि अच्छू बलोच का इलाज नई दिल्ली के न्यू मैक्स हॉस्पिटल में होता रहा और वहाँ से अच्छू बलोच की कुछ तस्वीरें भी लीक हुई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है
کہ گوادر میں ہونے والے اس حملے BLA اور بھارت کے تانے بانے کس طریقے سے ملتے ہیں۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ یہی اچھو بلوچ جو کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملہ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا، اس کے بعد جو گوادر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل پر حملہ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ بھی یہ تھا، اور 2018 میں افغانستان میں ایک خودکش حملے کے دوران یہ اچھو بلوچ مارا گیا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسی تنظیم ہے BLA جسے برطانیہ نے اور جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر رکھا ہے، اسے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کی جانب سے کھلے عام اس تنظیم کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور حیران کن بریکنگ نیوز سے بھی آگاہ کرتے ہیں جس میں کچھ نئے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ ہے امریکی جہاز سے لٹکنے اور بعد میں فضا سے گرنے والے جو 3 شہری تھے افغان شہری، ان میں سے جو تیسرا شہری تھا اب اس کی بھی شناخت ہوئی ہے، اور اس کی شناخت کے حوالے سے بھی بڑے ہی تکلیف دہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ اب یہ جو 3 شہری گرے تھے، یعنی اس وقت جب کابل ایئرپورٹ سے امریکی طیارہ اڑان بھر رہا تھا تو اس وقت درجنوں شہری ایسے تھے افغان شہری جو کہ اس طیارے کے جو ٹائرز ہیں ویلز ہیں ان کے ساتھ لٹک گئے تھے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے پروں کے ساتھ لٹک کر کوشش کی تھی کہ وہ اس طیارے کے ساتھ فلائی کر جائیں، لیکن جب یہ طیارہ اس نے ٹیک آف کیا تھا اور اڑان بھری تھی اور اپنے لینڈنگ گیئر ایک SOP کے تحت اوپر کیے تھے اور اپنے ویلز اندر کیے تھے، تو اس وقت 3 افغان شہری جو ہیں وہ فضا سے گر کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے متعلق تو پتہ چلا تھا کہ وہ ایک ڈینٹل ڈاکٹر تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ایک فٹ بالر تھا جو نیشنل یوتھ فٹ بال ٹیم کا باقاعدہ رکن تھا۔ اب تیسرا جو لڑکا ہے اس کے متعلق پتہ چلا ہے جو فضا سے گر کر جاں بحق ہوا، اس کا نام بتایا گیا ہے رضا، اس کی عمر تھی 17 سال، اور اس کی شناخت بھی اس طرح سے ہوئی کہ جب یہ گرا اور اس کی جیب سے جو فون برآمد ہوا اس میں جو نمبر سیو تھے وہ اس کی فیملی کے نمبر سیو تھے، ان نمبرز پر جب کال کی گئی تو اس طرح سے اس کی شناخت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رضا کا ایک اور بھائی جو اس سے صرف 1 سال چھوٹا ہے جس کا نام کبیر بتایا گیا ہے وہ بھی فی الحال نہیں مل سکا، اور اس حوالے سے اب یہ تشویشناک خبر یہ ہے کہ جو قطر پہنچا تھا امریکی طیارہ اس کے لینڈنگ گیئر سے کچھ انسانی لاشوں کے اعضاء بھی ملے تھے۔ تو اس وجہ سے کبیر کے والدین اس وقت بڑے پریشان ہیں کہ ایک بیٹا تو ان کا گر کر جاں بحق ہو گیا جس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ دوسرا بیٹا جو ہے وہ اب تک لاپتہ ہے۔ کابل سے ہی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اس وقت افغانستان اور کابل سے نکلنے کے لیے ہزاروں افغان شہری اب بھی کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں، وہاں ایک ہجوم موجود ہے، اور جو بھی طیارے وہاں سے سفارتی عملے کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہجوم ان طیاروں کے ساتھ ابھی بھی لٹکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران کچھ فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن افغان شہری اس وقت بڑے ڈیسپریٹ ہیں کہ کابل سے کسی طرح نکلیں، اور ان میں سے زیادہ تر کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح ان طیاروں کے ساتھ اگر لٹک کر بھی جانا پڑے تو کسی طرح سے وہ امریکہ چلے جائیں، یعنی پہلے مرحلے میں قطر چلے جائیں اور وہاں سے امریکہ چلے جائیں۔ اسی طرح ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جسے 3 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے مختلف سوشل میڈیا ایپس پر، یعنی فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کابل ایئرپورٹ پر بچے اور خواتین جمع ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو بھگدڑ کی وجہ سے کچلے جا رہے ہیں، اور یہ جو بچے اور عورتیں ہیں ان کی ویڈیوز مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ اور سینئر طالبان رہنما جو ہیں وحید اللہ ہاشمی، انہوں نے اب ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے، اور یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب عالمی برادری افغان طالبان سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ افغانستان میں جمہوریت نافذ کریں گے یا کوئی آپ کا الگ سے طرز حکومت ہوگا۔ تو اس حوالے سے پہلے تو ایک طالبان کے ترجمان نے یہ واضح کیا تھا کہ اس وقت الیکشن کا وقت نہیں ہے،
ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور ہم اس وقت حکومت سازی پر غور کر رہے ہیں تاکہ یہ جو اقتدار کا خلا ہے اس کو فوراً پر کیا جا سکے۔ اور اب وحید اللہ ہاشمی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ افغانستان میں جو طرز حکومت ہوگا وہ اسلامی ہوگا، جمہوری نہیں ہوگا اور شرعی قوانین پر مبنی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی جمہوریت کے خد و خال وہاں پر مرتب کیے بھی گئے تو وہ اسلامی اور شرعی قوانین پر مبنی جمہوریت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے اب بھی طالبان کو انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وارننگ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، جبکہ روس، چین اور ترکی وہ ممالک ہیں جنہوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اور برطانوی وزیر اعظم نے بھی اب اپنا سٹانس کچھ تبدیل کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ہم طالبان کے ساتھ کام کرنے کے متعلق سوچیں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں جب شہباز شریف پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، ایف آئی اے نے انہیں جب طلب کیا تھا اور ان سے سوالات پوچھے تھے تو شہباز شریف کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے۔ ایف آئی اے نے اس سوال نامے اور جوابات کے متعلق ایک رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں بھی جمع کرائی تھی جس کو شہباز شریف کی جانب سے چیلنج نہیں کیا گیا۔ اسی طرح نیب ذرائع کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ شہباز شریف کے اوپر جو الزامات ہیں انہوں نے کبھی بھی ان کے تسلی بخش جوابات نہیں دیے۔ تو اس پوری صورتحال میں پہلے سے لگ رہا تھا کہ شہباز شریف کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کے اوپر جو کرپشن کے سنگین کیسز ہیں ان سے بچنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور پھر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نیب نے ان کے خلاف ایک نئی انکوائری کھول دی اور اس انکوائری میں ان کے اوپر 14,000 کنال سے زائد جو اراضی ہے اس کی غیر قانونی منتقلی کا الزام لگایا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں جو تازہ ترین بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو ایک مرتبہ پھر 24 اگست کو طلب کر لیا ہے اور اس مرتبہ انہیں طلب کیا گیا ہے میٹرو میں مبینہ کرپشن کے حوالے سے۔ اور الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ شہباز شریف نے احسن اقبال جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا اور یہ ایک غیر قانونی طریقے سے کانٹریکٹ دیا گیا تھا، یہ الزام لگایا گیا ہے شہباز شریف پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کانٹریکٹ دینے سے متعلق جو بھی قواعد و ضوابط تھے ان قواعد و ضوابط کو پامال کیا گیا۔ آر ڈی اے کی جو فائل ہے اس میں اس کانٹریکٹ کے متعلق کسی قسم کی دستاویزات نہیں ہیں اور فائل میں حیران کن طور پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف نے میٹرو کا یہ کانٹریکٹ دینے کا کہا، یعنی جو پورے پیپرا رولز تھے ان پیپرا رولز کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ اور نیب ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس حوالے سے ان کے پاس شہباز شریف کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کے لیے گرفتاری سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ 24 اگست کو نیب نے شہباز شریف کو اس کیس میں طلب کیا ہے۔ دوسری جانب شوگر مافیا کی جو ملز تھیں جنہوں نے پچھلے کئی اشروں سے پاکستانیوں کو لوٹا ان پر جو 44 ارب روپے جرمانہ کیا گیا تھا، اب اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ مزید 26 ملز ایسی تھیں جنہوں نے ابھی اپنے گوشوارے جو ہیں وہ جمع نہیں کرائے تھے جو معلومات ان سے مانگی گئی تھیں۔ تو اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان 26 ملز کے اوپر بھی 8 ارب روپے مزید جرمانہ عائد کرنے کا جو پورا ایک پروسیس ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اس طرح ان شوگر ملز سے اور اس شوگر مافیا سے کوئی 52 ارب روپے کی برآمدگی کی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔